बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने ये आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के एक और सियासी रहनुमा और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अमल वली खान बलूचिस्तान से ऐवान बाला के नशस्त के लिए उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर उनकी हिमायत करेगी। ऐवान बाला की 52 खाली नशस्तों के लिए चारों सूबों में मैदान सजेगा और अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें दो चीज़ें बहुत वजाहत के साथ हमें नजर आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती जमातें हैं और हुकूमती जमातें तस्वुर की जाती हैं, उनकी जानिब से जो टिकटों की तकसीम की गई है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब और बलूचिस्तान की टिकटों की तकसीम को देखा जाए तो उसमें पंजाब में परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी जो कि मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, उन्हें टिकट देने का फैसला किया गया। और उसके बाद बलूचिस्तान में आगा शाहजेब दुरानी, सैदाल खान नासिर दोनों बुनियादी वर्कर तस्वुर किए जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आगा शाहजेब दुरानी उन लोगों में भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब क्राइसिस में थी, उस क्राइसिस से निकालने में अपना एक किरदार उस वक्त अदा किया और उस वक्त वो सेनेट के रुकन नए नए रिटायर हुए थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेसिकली इस किस्म के टिकटों की तकसीम की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो सिंध में मसरूर एहसन को भी कंसीडर किया गया। उसके अलावा जिन लोगों को किया गया वो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी वर्कर समझे जाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक डिफरेंट अप्रोच रखी, न सिर्फ अपने बुनियादी वर्करों को टिकट दिए बल्कि कॉम्परस्त सियासत अवामी नेशनल पार्टी और बलोच साइड पे नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की, उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस किया और उन्हें भी उनकी भी हिमायत का फैसला किया। तो एक हिकमत अमली जरा मुख्तलिफ नजर आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जो हम देख रहे हैं ये मुस्तकबिल के चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या मुस्तकबिल के जो सियासी जोड़ तोड़ हो, उसके लिए बहुत अहमियत की आमिल है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम को देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से तकसीम होनी है, लाजमी सी बात है, वहां पर उनके पास विन विन सिचुएशन है। लेकिन पंजाब में टिकटों की तकसीम में जुल्फी बुखारी और हामिद खान को जरूर प्रायोरिटी दी गई। अगर कुछ ऐसे लोगों को दी जाती जो जेलों में थे, जिन्होंने सख्तियां काटी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेफर उन लोगों को किया है जिन्होंने उनके लिए सख्तियां काटी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेफर किया लंदन में बैठे जुल्फी बुखारी को। वजूहात क्या हो सकती हैं, इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं देना है। ऐवान बाला का इंतखाब बहुत अहम होगा। ओवरऑल सियासी सिचुएशन क्या बन रही है और ऐवान बाला के इंतखाब की अहमियत क्या है और खासकर इंडिपेंडेंस की अहमियत क्या है। इंडिपेंडेंट सिंध में फैसल वावडा और बलूचिस्तान में जो है अनवारुल्लाह काकड़ और पंजाब में मोहसिन नकवी, क्या ये तीनों वाकई आज़ाद उम्मीदवार हैं या ये तीनों हुकूमती जमातों के आज़ाद उम्मीदवार हैं? इस पर बात करने के लिए दो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मेरे साथ होंगे। आमिर ज़िया साहब मेरे एडिटर रह चुके हैं, डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। मोहसिन जमील बेग साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार इस्लामाबाद स्टूडियो में। आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा इस्लामाबाद से मोहसिन साहब से स्टार्ट करके फिर आपकी तरफ आता हूँ कि एडिटर की आई से आप इन ऐवान बाला के इंतखाबात को कैसा देखते हैं। मोहसिन जमील बेग साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली मरतबा 3 हफ्तों से ऐवान बाला गैर फाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेसिकली शाह साहब, जो कम्बिनेशन इस वक्त ऐवान बाला में है और जो आगे फ्यूचर में आने वाला सेटअप नज़र आ रहा है, उसमें तो नेचुरली पीटीआई की जो मौजूदा सीटें हैं वो तकरीबन बाकियों से इस वक्त ज़्यादा हैं, लेकिन वो रिजर्व सीटें उनको जो नहीं मिली और जो डिफरेंट पार्टीज़ को मिली हैं, नेचुरली ऐवान बाला का जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ और पीटीआई के हक में नहीं रहा। तो अभी जो सेनेट के इलेक्शन से आने वाले, उसमें कोशिश ये की जा रही है सारी पार्टीज़ की तरफ से कि एमिकेबली आपस में ये डिसाइड कर लिया जाए कि क्या किसको मिलना है, ताकि एक तो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अब हॉर्स ट्रेडिंग आपको पता है कौन करते थे, तो अब अगर वही मुफाहमत के फार्मूले पे चल पड़े हैं कि जी बलूचिस्तान में भी और ख़ास करके पीके में और सेंटर जो इस्लामाबाद है इसमें, सिंध में वो क्लियर है, पंजाब में ये लोग क्लियर हैं, तो दो ही जगह बचती है। पीटीआई क्लियर, वो तो मतलब नेचुरली उनका है। तो लेकिन वहां से भी क्योंकि सेटअप थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी एक सीट निकालेगी आज़ादी से, आराम से, क्योंकि इनके पास अगर वो मौलाना के साथ मिल जाते हैं या नून उनको सपोर्ट करते हैं, एक जनरल और एक लेडी सीट वहां से निकल आएगी, जो कि पहले नहीं निकल रही थी। इसी तरह इस्लामाबाद में वो क्लियर है, दोनों सीटें नेचुरली वो इत्तेहाद को जाएंगी। एक मुस्बत बात तो है ना मोहसिन साहब के कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग के चांसेस कम है, पॉलिटिकल लोगों की के सौदे नहीं लगेंगे।
اچھا یہ بات ہے، لیکن اگر کوئی بکنا چاہے تو پھر آپ خریدار کو تو بلیم نہیں کرتے. خریدار اب بھی میدان میں موجود ہے. ڈیفینیٹلی خریدار تو ہر وقت موجود ہوتا ہے نا جی. اگر پرائس سستی ہو، اویلیبلٹی ہو چیزوں کی، تو خریدار تو خریدتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آنے والا سیٹ اپ نیچرلی میرا خیال میں یہ حکومتی اتحاد کی فیور میں جائے گا، اور انہوں نے خاصی حد تک منورنگ اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لی ہوئی ہے، اور اسی کے بعد لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے کاغذات جمع کروائیے، اور جن جن کو بنانا ہے ڈیفینیٹلی اس میں وہ لوگ جیت بھی جائیں گے. کے پی میں اگر پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ دیا تو وہ بھی نیچرلی اگر وہ بکے نہ کچھ لوگ، اور میں سمجھتا ہوں بکنے کے لیے تیار بھی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا، آپ کے پاس کوئی خبر موجود ہے؟ نہیں، ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی تو لوگ مارداڑ پہ جائیں گے تو ابھی تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اوور آل میرے خیال میں اچھا ہے اگر انڈرسٹینڈنگ سے ہو جاتا ہے، ایمیکیبلی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایوان بالا کا جو تناسب ہے ووٹنگ کا، جو ریشو ہوتی ہے یا اس میں جو نمبرنگ ہے، پرائورٹیز ہیں 1 2 3، تو اس میں آ کے انہی کو فیور جاتی ہے. پی ٹی آئی نے الائنس کسی سے کیا نہیں، اس لیے وہ شاید ان کو نقصان ہوگا. عامر ضیاء صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ محسن صاحب کو آپ نے سنا، اور جو ایک مثبت بات مجھے لگتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، سیاسی لوگوں کے بکنے کی باتیں نہ ہو، سودے بازی کی باتیں نہ ہو، چلیں امیکیبلی بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر سیاسی چہرے ہی سامنے آتے ہیں تو کیا برا ہے؟ عامر صاحب درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات تو طے ہے کہ جس طرح ہمیشہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا ماضی میں، آپ اگر سینٹ کے انتخابات دیکھیں، کیونکہ سب جو بندیاں ہوتی تھی اس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے تھے بہت زیادہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت مخلوط حکومت میں شامل جماعتیں ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، مطلب جو شامل نہیں بھی ہیں تب بھی ان کے کچھ ہمدرد ہیں، اتحادی ہیں، تو ان لوگوں میں ایک طرح کا ایک سمجھوتا ہو چکا ہے. اور سمجھوتا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ مفادات کی بنیاد پر ہوا ہے، اس بات پر ہوا ہے کہ جی جو سیاسی جماعت جو سسٹم سے لڑی بیٹھی ہوئی اور سسٹم اس کے خلاف ہوا ہے، تو اس کو مزید اس کے لیے جو زمین ہے وہ مزید تنگ ہو جائے، مزید اس کو جو سکیڑ دیا جائے. اس میں یقیناً نظر ہی آ رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور ان کے اتحادی وہ اپنے اپنے جگہوں پر گین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پی ٹی آئی بالکل درست کہا بیگ صاحب نے کہ کیونکہ اس کے کوئی اتحادی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی، اور اس کا ظاہر ہے کہ پھر ان کے جو نمبر گیم سے خراب ہو گئے، ان کو جو مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں. اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی جتنا اپنے آپ کو مقبول سمجھتی ہے اس کے تناسب سے کہیں کم جو ہے سینٹ میں ان کا آپ کو جھلک نظر آ رہی ہوگی. کیونکہ اگر عام حالات ہوتے تو اس میں یقیناً پی ٹی آئی کی کوئی اور صورتحال ہوتی، لیکن کچھ ان کی بھی مطلب ہے کہ غلطیاں تھیں، کچھ مطلب ہے کہتے انہیں بھی مرنے کا شوق تھا، اور کچھ زمانہ بھی ظالم ہو گیا ان کے لیے، تو وہ لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں. اور اس طرح کے جو ملنے چاہیے ان کو، مطلب ہے نتائج ملنے چاہیے تھے، وہ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کے آگے جا کر کیا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہماری جو سینٹ ہے، ہماری جو قومی اسمبلی ہے، وہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انشاءاللہ فنکشن کریں گی اور رننگ میں آئیں گی تو کیا کس طرح کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں، اس طرح کی قانون سازی ہوگی کہ مطلب ہے کہ آرڈیننسز آئے اور آپ نے مطلب اس پہ اسٹیمپ لگا دی، یا واقعی کوئی میننگ فل ڈیبیٹ ہوا کرے گی؟ شاید صاحب ایک بڑا سوال ہے، کیا وہاں پر عوام دوست پالیسی وضع کرنے کے لیے کوئی سینیٹر کوئی آوازیں اٹھیں گی، یا یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی جو مرکزی تنظیم ہے، اس کی مرکزی قیادت ہے، اس کے تابع رہیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جس طرح کی لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ کردار ادا کرے، جو کہ ماضی میں نہیں کیا پارلیمنٹ نے بدقسمتی سے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ بھی اس طرح کا کوئی آپ کو نظر آئے کہ کوئی بڑا سی چینج آ جائے گا، کوئی تبدیلی آ جائے گی کہ اس ملک میں عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک واقعی ڈیبیٹ ہو رہی ہو، اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو. وہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک مثبت بات یہ ہے کہ کم از کم چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، بے شک متنازع ہیں، آگے چل رہی ہیں، یہ کم از کم ایک اچھی بات ہے، اور ڈیٹیل نہیں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. عامر ضیاء صاحب، جو نمبر گیم ابھی تک کا ٹینٹیٹو ہم جو نمبرز گیم کو رکھتے ہوئے سامنے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو بھی فارمولا ہے اس میں موجودہ طور پہ تحریک انصاف کے پاس 17 جو پچھلی نشستیں تھیں، نئی نشستیں ملا کر تحریک انصاف کوئی 28 سے 29 پر آ جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 9 تھی، نئی 13 سے 14 ملا کر وہ 23 کے قریب پہنچ جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون جن کے پاس تقریباً 10 نشستوں کے ساتھ 15 سینیٹرز اور مزید آ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہیں عامر ضیاء کو 2018 ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ دو بڑی پارٹیاں جسے کہتے ہیں وہ اتفاق رائے نہیں کر پائیں گی اور ایلیفنٹ ان دا روم فائدہ اٹھائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کریں گی اسی حساب سے چیزیں آگے چلیں گی؟ دیکھیے، جو ریاستی امور ہوتے ہیں نا، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کو منہا کر آپ کہیں کہ جی
सिविलियन उससे में ना हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट को माइनस कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो स्टेट क्राफ्ट है, रियासती अमूर है, उसमें ये दोनों साझेदार होते हैं, सिविलियन लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट। अगर ये लोग एक हम आहंगी से चलते हैं वो रियासत के लिए बेहतर होता है। हमारे यहाँ अगर कहते हैं ना, कोई कहे कि जी एक सफे पे, तो उसको ताना बना दिया जाता है। बिल्कुल। एक सफे पे होना कोई बुरी बात नहीं है, एक सफे पे होना चाहिए। और मतलब अगर माजी में पीटीआई कहती थी हम एक सफे पे, तो हम जैसे लोग कुछ उसको खैर मकदम किया करते थे कि जी वो कंट्रडिक्शन, वो लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन हमने देखा कि वो सफा बहुत अरसे तक नहीं चला। एक मरतबा फिर मौका मिला है ये आजमाई हुई जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि इनके माजी में खिलाफात हैं, लेकिन क्या आगे चलकर ये इस तरह की गवर्नेंस जो लोग भी इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी करती है कि जनाब आपकी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। मतलब है वो जो लूट मार के एलिगेशंस लगा करते थे, इस मरतबा नहीं लगनी चाहिए। आपने क्या सीखा माजी की गलतियों से? आपको बार बार कुदरत मौका दे देती है किसी और की माकतों की वजह से, तो उसका आप क्या फायदा उठाते हैं? क्या अब आप वाकई अवाम दोस्त होंगे, या आप जो है बरसा बरस तक सूबों पे हुकूमत करेंगे और आप मतलब इक़्तिदार में होंगे लेकिन आप अवामी खिदमत नहीं कर सकेंगे, आप लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकेंगे? ये अब टेस्ट केस है। और अगर इनकी परफॉर्मेंस माजी जैसी रही तो फिर तो जाहिर है कि लोग शायद साहब बहुत सवाल उठाएंगे, उसके ऊपर तनकीद भी होगी। फिर आप ये कहें कि जी हमेशा फिर एस्टेब्लिशमेंट और ये सियासी जमातें मिलकर साथ चलती रहेंगी, तो नहीं चल पाएंगी। अगर आपने अपने सियासी मफादात को बड़ा रखा कौमी मफादात से, तो यकीनन फिर तो खटपट होनी है। अगर आपने इस तरह के फैसले किए कि जनाब जिससे रियासत पाकिस्तान को फायदा हो रहा है और अवाम को हो रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो अब देखना ये कि जो बारहा के आजमाए हुए सियासतदान है, उन्होंने कुछ सीखा, वो तब्दील होने के लिए तैयार हैं, वो ईमानदारी से चलने के लिए तैयार हैं, वो अवाम दोस्ती के लिए तैयार हैं, या फिर वही कुछ करेंगे कि अपने इक़्तिदार को अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे और दीगर फायदे। सही। आमिर साहब एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। मोहसिन साहब, जो आमिर साहब ने बात की कि सियासतदानों ने कुछ सीखा है या नहीं, आपको लगता है सीखने का टेस्ट केस ये होगा कि फैसल वावडा, अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी सेनेटर बनेंगे, या सीखने का टेस्ट केस आपको या लिटमस टेस्ट कुछ और लगता है? मोहसिन साहब देखिए, आमिर साहब ने जो बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज 2 मिले 3 मिले, ये स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट मेजर स्टेक होल्डर है। सही। और नेचुरली जब जिन लोगों के आपने नाम लिए, वो जब पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल भी ना हो और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, तो ये मजाक है। पॉलिटिकल पार्टीज ही उन्हें वोट करेंगी ना सर? नहीं, मैं और आप और आमिर साहब तो जाके वोट नहीं कर रहे। आप आज़ाद खड़े क्यों नहीं हुए फिर? सर मैं खड़ा नहीं हो सकता आजाद, मेरे पास प्रपोजर और सेकेंडर नहीं थे। उनको किसने दिए? सर अराकीन ने उनको प्रपोज एंड सेकेंड। नहीं, किसने लाके दिए? वो तो लाके देने को मुझे नहीं पता सर। देखिए यही बात है जब पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा झुकाव अपना कर दें और फिर कहें कि ये हम जमहूरियत भी ला रहे हैं और फिर हम जमहूरियत उसूलों को भी अपनाएंगे, ये झूठ है। सही। या आप उस तरफ रहें या आप इस तरफ रहें। अब ये देखें, ये आ जाएंगे, जीत भी जाएंगे नेचुरली, उसमें कोई, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको किसी ना किसी जमात में शामिल होके, आज़ाद का क्या मतलब है? ये कौन लोग हैं जिनको सारी पाकिस्तान की जो है असम्बलियां वोट कर देंगे? कौन है ये? सही। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई जो पीछे से पुश कर रहा है। सही। तो ऐसे में जमहूरियत किसी और चीज का नाम है। यहाँ वक्त, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। और जब आप लेकिन आमिर साहब जो बात कर रहे हैं कि इससे कोई अगर डिलीवरी भी बेहतर होती है तब भी कोई इतराज नहीं है जी। डिलीवरी कीजिए, किसने रोका है? अगर आप डिलीवर करेंगे और ये जो हमारे मईशत के फौरी तौर पर हल होने वाले मसाइल हैं, ये तो मतलब कोई के 6 महीने या साल, मैं समझता हूँ 2 साल इस गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। ये अपना जो भी सिमत तय करते हैं और अगर उसमें कोई प्रोग्रेस आती है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई हल है नहीं। सही। अगर कोई कहे जी इसके बगैर किसी और को लाके हल है, तो मुझे नजर नहीं आता। सही। हाँ, इन्हीं को डिलीवर करना है, इनको फुल पावर दे दें। इनको कहे जी बताइए आपका क्या रोड मैप है और हमने 2 साल बाद, 2.5 साल बाद कहाँ खड़े होना है। तो इनके लिए भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है। और कोई इनकी जगह कोई और भी होता, सबके लिए जो भी गवर्नमेंट लीड करता चाहे वो उसके लिए ये मसाइल मौजूद है। बिल्कुल। अब इन्होंने सबने मिलकर इसको हल करना है, उसमें पीटीआई भी शामिल कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है।
وہ جیتے یا ہارے یا ان کے لیڈر کی جو غلطی ہے, انہوں نے جو ماضی میں کیا ہے ان کو, لیکن وہ اس میں بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ ملک سٹیبل ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اور یہ مائنڈ سیٹ ان کی لیڈرشپ کا ہے. وہ اپنے دور حکومت میں بھی سٹیبلٹی نہیں لا رہا تھا. میں 36 ایئرز اس, آپ نے بڑی امیدیں لگائی تھیں اس سے سٹیبلٹی. جی, وہ میرے علاوہ اور بھی بہت لوگ تھے. مقصد یہ تھا کہ آپ سرکار میں ہوتے ہوئے اپنی پارلیمنٹ نہ چلنے دیں, آپ سرکار میں ہوتے ہوئے اپنا بزنس نہ چلنے دیں. تو یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے. اپوزیشن تو کوشش کرتی ہے, سرکار خود ہی اپنے ہی دور حکومت میں پارلیمنٹ کو 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس کا ایکسپیرینس آپ کو ذرا مختلف لگتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی چلانے کی؟ دیکھیں انہوں نے صرف فائٹنگ کی. اس وقت مسائل بہت زیادہ تھے اور خان صاحب خاصی پرابلمز کریٹ کر کے گئے تھے. ان کے پاس تھا کچھ نہیں, بجٹ تک تو انہوں نے پرانا ہی کیری کیا. IMF کا معاہدہ بھی پرانا تھا جس کو وہ سیبوٹاج کر کے گئے تھے. اور پھر اتنی بڑی تعداد میں جب پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں آئے تو نیچرلی وہ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے. لیکن اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے فائٹنگ کی, ڈیفالٹ سے بچایا, اس پروگرام کو ریوائیو کیا, اور نیچرلی جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے. اب کر پائیں گے؟ دیکھیں اب اگر نہیں کریں گے تو یہ ان کا فالٹ ہے, کیونکہ ابھی سب کچھ ہوا, سب کچھ ملا. عامر صاحب کہتے ہیں 1 پیج, ہم بھی کہتے ہیں 1, بہت اچھا ہے, سب کا ملک ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ ملک ڈوبے گا آپ بچ جائیں گے, ہم سب ملک سے جائیں گے. ملک ہے تو ہم ہیں. یہ اگر IMF کے باہر جا کے ہنگامہ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں یا شور ڈال رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک ڈوبا تو سب ڈوبیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 2 سال ہیں ان کے پاس, 2 سال میں انہیں ڈیلیور کرنا. دیکھیں 2-2.5 سال میں آپ کو روڈ میپ پتا چل جائے گا, آپ کو ڈائریکشن پتا چل جائے گی, آپ کو تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر پتا چل جائے گا کہ آیا کچھ ایفرٹس کیے ہیں عوام کے لیے. دیکھیں ڈیلیوری بڑی مسٹ ہے, عوام کے پیشنس ختم ہو چکے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس نے کمر توڑ دی بیچاروں کی, بے روزگاری ہے. لوگ الیکشن سے اور الیکشن کے بعد ایک امید لگا کے بیٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, they should work and deliver. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا چل سکتے ہیں تو اگلے 5 سال کا بھی پلان. بالکل ٹھیک. عامر ضیاء صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ 2 سال میں کوئی پلان چاک آؤٹ کر پائے گی یہ اتحادی حکومت جو مرکز میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں گمان تو ہے, ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے, تو امید رکھیں. لیکن جو عملی طور پہ دیکھیں کرنا کیا ہوگا کہ کیا یہ لوگ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں, میرٹ پہ جو ہے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پر ہو رہی ہیں, یا وہی پرانی اقربا پروری ہے, یا وہی جو چیلے چانٹ ہوتے ہیں انہی کو آپ لے کر آ رہے ہیں. تو ابھی تک جیسے پہلی کیبنٹ بنی ہے, ایک تو بڑا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 80 افراد کی کیبنٹ نہیں ہے, 90 افراد کی نہیں ہے, ایک مختصر کیبنٹ ہے, اور اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. دیکھیں جب آپ عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ قربانی دے اور تو مسلسل دے رہی ہے, تو ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ ہماری حکمران اشراف کیا اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا قربانی دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ اپنی تنخواہیں چھوڑتے ہیں یا وہ گورنمنٹ کے سائز میں کمی کرتے ہیں یا بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں میں آ جاتے ہیں, اس سے ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن ایسا بھی علامتی چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ لوگ بھی جو ہے قربانی دے رہے ہیں, یہ بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اگر چل رہا ہے کہ ایک طرف بڑے بڑے پروٹوکول ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں امپورٹڈ, اور مطلب ہے جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ مطلب موٹر سائیکل کے اندر تیل نہیں ڈلوا سکتا, پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا, تو یہ چیزیں دیکھنے کی کہ کیا کرتے ہیں. تو پہلا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے. پھر کہ آپ اب جیسے اورنگزیب صاحب, عامر ضیاء صاحب میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں, ذرا دوبارہ ایوان بالا پہ آپ کو لاؤں گا. عامر ضیاء صاحب کو ایڈیٹر کی اوپینین پہ, ایڈیٹر کی آئی سے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نظر آتے ہیں, یا پھر کوئی ایلیفنٹ ان دا روم عامر ضیاء صاحب کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست کی خوبصورتی یہ ہے کہ اچانک ایک باؤنسر آ جاتی ہے, یارکر آ جاتی ہے جس سے مڈل وکٹ اکھڑ سکتی ہے. تو اگر چیزیں جو جیسا کہ کہتے ہیں ڈیک سیٹ کرنے والوں کی مرضی ہے, وہ تو چاہیں گے کہ جو وہ ہے مطلب ایلیفنٹ ان دا روم کوئی آ جائے, اور بالکل امکان ہے اس بات کا. اور لیکن جہاں پر یہ بھی ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی جس طرح کی ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کرتی ہے اور وہ اشور کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر, اس پہ بھی اس بات کی توقع ہے کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مطلب ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم جو ہوتی ہے اس میں مختلف صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. عامر صاحب میرے پاس چونکہ لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, محسن صاحب چھوٹے صوبے سے اگر آئے, آخری جملہ, جی چھوٹے صوبے سے آئے تو زیادہ بہتر ہوگا سینٹ کے چیئرمین. جناب محسن صاحب, عامر ضیاء صاحب کے کامنٹ پہ آپ کی رائے 30 سیکنڈ. میرے خیال میں ڈیسائیڈڈ ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسی لیے قومی اسمبلی کی سیٹ چھڑوائی گئی ہے اور اسلام آباد سے ان کو فوری طور پر الیکٹ بھی کروا لیا گیا. تو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بٹوین نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی ہوئی تھی,
उसके और वही प्रिवेल करेगी और गारंटर्स भी उसके मौजूद हैं। सही। तो कौमी असम्बली स्पीकरशिप इनको मिली है तो सेनेट उनको जाएगा। मोहसिन बेग साहब, आमिर ज़िया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऐवान बाला 3 हफ्तों से गैर फ़ाल है और जैसी फ़ाल होगी उससे पहले निगरान चेयरमैन का किरदार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास होगा। उसके बाद वो मुंतखब चेयरमैन बनेंगे या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन तक रहता है। लेकिन बज़ाहिर अभी तक के नंबर गेम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रिवेल करती हुई नज़र आती है अपने इत्तेहादियों के साथ, और इसका फैसला आखिरी इलेक्शन के बाद ही होना है। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा मईशत की बात करेंगे। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब। पहले सेगमेंट में हमने ज़रा सियासी सूरत हाल पर बात की, ऐवान बाला के इंतखाबात के हवाले से बात की। दूसरे सेगमेंट में ज़रा मईशत की बात करेंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है। अगर हम कहें कि माशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त मुल्क का, तो गलत नहीं होगा। हफीज़ पाशा साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, और एक नई जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ डिमांड है, एक नई डू मोर की लिस्ट है, और हुकूमत के पास पॉलिटिकली भी स्पेस बड़ी कम है, तो ऐसी सूरत हाल में एज ए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF के साथ जब आप नेगोशिएशंस करते हैं कोई नए प्रोग्राम के लिए या किसी एक रिव्यू के लिए, तो होता ये है कि आगाज में IMF जरा सख्ती दिखाता है ताकि जरा प्रेशर पड़े हुकूमत पर और हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इस वक्त जो मकसद है वो ये है IMF का है कि वो सेकंड रिव्यू और आखिरी रिव्यू जो है, जो इस वक्त स्टैंड बाय फैसिलिटी है, उसके बारे में वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रिफॉर्म्स जो कमिट किए थे वो किए हैं या नहीं। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि रिव्यू कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि IMF आने वाले दिनों के बारे में भी कुछ बात कर रही है, और हो सकता है कि इन एंटिसिपेशन कि पाकिस्तान इसके बाद जल्द से जल्द एक नए प्रोग्राम में जाएगा, इसलिए IMF जो है वो नई रिफॉर्म्स की भी बात करना शुरू कर चुका है। मैं समझता हूं कि आइए देखते हैं अगले 3-4 दिन में क्या होता है। सही। हफीज़ पाशा साहब, चूंकि जो नए वजीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, इससे कल इसहाक डार साहब वजीर ख़जाना थे, और कई मरतबा हमने ये सुना बहुत से लोगों के मुंह से कि इसहाक डार साहब की ज़रा डीलिंग जिसे कहते हैं वो ज़रा सख्त होती है IMF के साथ, और इतनी आसानी से प्रोग्राम नहीं मिलता। नून लीग ने इस बार फाइनेंशियल टीम को चेंज किया है, इसहाक डार साहब की जगह वो औरंगज़ेब साहब को लाएं। गो कि औरंगज़ेब साहब भी एक बैंकर ही हैं, और माजी में भी हमने वज़राए ख़जाना बैंकर ही देखे हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर अक्सरियती तादाद में। आपको लगता है कि पाकिस्तान की माशी टीम को या माशी टीम के लीडर को तब्दील करने से माशी फैसलों पे कुछ असर पड़ेगा पाशा साहब? देखिए, ये इस पे मुनसर है कि जो जैसे हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो इकोनॉमिक होती है वो क्या है। अगर आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग के खसूसी बात जो है, जो आपने उनके पहले हुकूमत में देखा, वो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, और बहुत बड़ा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था पहली मर्तबा। बिल्कुल। तो उनकी थिंकिंग जो है वो फ्री मार्केट की तरफ ज्यादा है, और इस लिहाज से बैंकर शायद मुनासिब हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त एक कोएलिशन हुकूमत है, और इसमें जो बड़ी दूसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनकी जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो काफी मुख्तलिफ है। सही। और खास तौर पे फर्क आप देखेंगे कि उनको प्राइवेटाइजेशन से कोई दिलचस्पी नहीं। आप देखिए कि PI की प्राइवेटाइजेशन पिछले बहुत अरसे से बातचीत चल रही है मगर हुआ नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी आने वाले दिनों में जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट में आपस में बातचीत के बाद क्या कोई कंसेंसस आ जाता है और आगे मूव करते हैं।
اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک. پاشا صاحب آپ نے دو باتیں کی. آپ نے کہا نون لیگ کی جو پالیسی ہے وہ پرائیویٹائزیشن فرینڈلی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ذرا اس سے ڈفرینٹ اپروچ رکھتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ پیپل فرینڈلی ہونے کے لیے پرائیویٹائزیشن کی طرف نہ جایا جائے. تو آپ بطور اکانومسٹ، بطور سابق وفاقی وزیر خزانہ، ان دونوں آئیڈیالوجیز میں کس کو درست سمجھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ ہے؟ کیونکہ بڑی تھن لائن نظر آتی ہے اس چیز کی، کیونکہ لازمی سی بات ہے جو ایکسچیکر کے پیسوں پر جو قومی ادارے چل رہے ہیں اگر وہ خسارے میں ہیں تو یہ ایکسچیکر کا ہی نقصان ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو کیس بائی کیس دیکھنا چاہیے. صحیح. مختلف کرائیٹیریا استعمال کریں اور اس کے بیسس پر اب آپ یہ دیکھیے کہ پی آئی اے جو ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ایک مونوپلی تھی پی آئی اے کے کوئی 15-20 سال پہلے وہ ختم ہو چکی ہے. دوسرے ایئر لائنز پاکستان کے آ چکے ہیں. بالکل. اور وہ ماشاء اللہ ان کے ترقی میں کافی رفتار ہے. تو اس لیے آپ پی آئی اے کے لاسز کو کیوں آگے لے کر چلیں جب ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز آ گئے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن مناسب ہے. صحیح. البتہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر کے ڈسکوز ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اب اس میں جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک علاقے میں ایک ہی ڈسکو ہوتا ہے اور اس کی مونوپلی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. جس طرح کراچی میں ہے اس وقت کے الیکٹرک کی مونوپلی، وہ جسے چاہے بجلی دیتے ہیں، جسے چاہے بجلی روک دیتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مونوپلی بننے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے صحیح. تو کیا وہاں ہمیں واضح طور پر پرائیویٹائزیشن کی طرف فلی جانا چاہیے؟ بالکل. یا مینجمنٹ پرائیویٹائزیشن کریں مگر اونرشپ نہ کریں؟ کیا کوئی مکسڈ پارٹنرشپ کی طرف جائیں؟ کیا انفیکٹ ایک نیا آپشن آیا ہے پروونشلائزیشن کا؟ تو اس ہر ایک کیس بائی کیس آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اور ایک مناسب سلجھا ہوا ایک ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. پاشا صاحب آپ نے جو رائے دی اس سے تو اورنگزیب صاحب جو نئے وزیر خزانہ ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپروچ درست سمت میں ہے. جو کچھ دن قبل انہیں سن رہا تھا ان کی یہ گفتگو تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ چیزوں کو یا تو پروونسز کو دیا جائے، ڈیسکوز کو، یا ان کی مینجمنٹ کو سیل آؤٹ کیا جائے، کوئی بھی طریقہ کار جو بٹوین دا لائنز آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. تو پھر پی 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 موڈ کی جو بات کر رہے تھے اورنگزیب صاحب، تو کسی حد تک میرا خیال ہے کچھ چیزوں کی انہوں نے تشخیص ٹھیک کر لی ہے. ٹریٹمنٹ میں ٹائم لگ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز کی بات کر رہے تھے. وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو پروجیکٹس ہیں ان پہ ان کا خیال یہ تھا کہ کوشش ہونی چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو انفراسٹرکچر کے پروویژن میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ سالوں سے پلاننگ کمیشن کوشش کرتا رہا ہے، اپنے پی ایس ڈی پی میں ایک ایلوکیشن موجود رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، مگر وہ آگے نہیں بڑھا. دیکھیے بات یہ ہے اس وقت ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت پریشان ہے اور وہ اپنے جو پرانے سیکٹرز ہیں جہاں وہ ان کا عام طور پہ پیسہ لگتا ہے جس طرح انڈسٹری ہے اور ٹرانسپورٹ وغیرہ، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے انویسٹمنٹ کو بڑھائیں اور نئے سیکٹرز میں لے جائیں. خاص طور پہ انفراسٹرکچر جس میں انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے اور یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آپ اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے ساتھ تو کیا وہ رشتہ جو ہے وہ اچھا رہے گا، فرینڈلی رہے گا، مناسب رہے گا. تو اس وقت ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پری میچور سی بات کی ہے انہوں نے. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے جو سیکٹر خاص طور پہ میرے سامنے سب سے اہم سیکٹر ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر، اس کی طرف انویسٹمنٹ پرائیویٹ کا جانا چاہیے، ٹیکنالوجی لانا چاہیے اور پاکستان کو کمپیٹیٹو بنانے کی کوشش کرنا
चाहिए. صحیح. حفیظ پاشا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دو جماعتیں حکومت میں ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، وہ پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتی ہے. لیکن جو پی ایم ایل این ہے اس کی اپروچ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جایا جائے، انڈسٹریلائزیشن کو بڑھایا جائے تو پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے. ان دونوں اپروچز کو حفیظ پاشا صاحب بطور سابق وفاقی وزیر خزانہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر ایک سیکٹر میں کسی طرح سے شرح نمو کو بڑھانے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شبہ مجھے نہیں ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو مختلف کراپس کی ایلڈز ہیں وہ ہندوستان سے تقریباً آدھا ہے، تو گنجائش بہت ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو قیمتیں وغیرہ مقرر کی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ انخرید فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیا کرتے تھے گیس کے تھرو، وہ بھی ہم ختم کرنی چاہیے. تو آپ کو سوچ سمجھ کے ہر ایک سیکٹر میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ امپیٹس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ایک بیلنس گروتھ ہو. سب سے اہم میرے سامنے اس وقت جو ہے کہ گروتھ میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے بغیر پاکستان اسٹیبلائز نہیں ہوگا، ہر وقت مشکلات میں پھنسا رہے. پاشا صاحب، آپ نے کہا ایکسپورٹ لیڈ، جو آپ کی ایکسپورٹ لیڈ کے لیے آپ کون کون سے سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور اس میں کون سے ایسے ہیں جن میں شارٹ ٹرم میں ریلیف لیا جا سکتا ہے، کون سے ایسے ہیں جن میں مڈ ٹرم، اور کون سے ایسے ہیں جن میں لانگ ٹرم؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایکسکیوز می پالیسیز کون سے اختیار کریں. دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا 1-2 سال پہلے جب پاکستان نے ایکسپورٹس کو مختلف انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. سب سے پہلے ہم نے ری فائنینسنگ کے تحت کنسیشنری ایکسس ٹو کریڈٹ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. دوسرا، ہم نے انکم ٹیکس میں صرف 1% ان کی ارننگ پر رکھا. تیسرا، ایک وقت ایسا بھی تھا جب ڈومیسٹک سیل جو ایکسپورٹ یونٹس کی تھے وہ 0 ریٹڈ ہو گئے تھے اور سیلز ٹیکس کچھ نہیں دینا پڑتا تھا انہیں. اور چوتھا بہت اہم کہ ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی ہوئی تھی ایکسپورٹ یونٹس. تو 4 انسینٹیوز تھے. اب پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہی بچا ہے، اور وہ ہے وہ جو 1% انکم ٹیکس ہے. باقی 3 تو آپ نے ختم کر دیے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو، اور ساتھ ساتھ نہ صرف آپ نے ختم کر دیے مگر ایک نیگیٹو چیز آپ نے یہ کر دی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے روپے کی قدر کو ایسا مستحکم کر دیا ہے کہ ایکسپورٹر کی پروفیٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے. ایک طرف اس کی روپے ویلیو میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں، دوسری طرف اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بجلی بڑھ رہی ہے، گیس بڑھ رہی ہے، سکویز ہو رہا ہے. اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایکسپورٹس کم ہو چکی ہیں، اور دوسرے مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. صرف ہم اس لیے گزارا کر رہے ہیں کہ ہمارا چاول کی ایکسپورٹ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہندوستان نے روک دیا ہے. مگر مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس ہمارے متاثر ہو رہے ہیں، اور مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے 22%، یہ سب ملا لیں تو ہمارا انڈسٹری ایکسپورٹ سیکٹر بیٹھ جائے گا. خدا نخواستہ. بالکل ٹھیک. آگے جی پاشا صاحب، ایک اور جو نقطہ اس وقت اورنگزیب صاحب کا تھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پلان آئی ایم ایف سے لیا جائے، اور جو انسینٹیوز کی آپ بات کر رہے تھے کہ ماضی میں ہم نے انسینٹیوز دیے، اب وہ انسینٹیوز نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف ہر آنے والے معاہدے کے ساتھ مزید انسینٹیوز کی کٹوتی کی بات کرتا ہے. آئی ایم ایف ایک جملہ یہ کہتا ہے کہ عام آدمی پر اس کا دباؤ نہ ڈالیں، اشرافیہ پر ڈالیں. آپ کے خیال میں وہ اشرافیہ حفیظ پاشا صاحب کون ہے، اگر سیکٹر وائز بتا سکیں؟ دوسرا ایک پوائنٹ جو سب سے اہم ہم ہمیشہ اکانومسٹ سے سنتے ہیں کہ جب تک اکانومی کے فیصلے سیاسی فیصلوں تلے دبے ہوئے ہوں گے اکانومی گرو نہیں کرے گی. تو آپ کے خیال میں اکانومی کے فیصلوں کو سیاسی فیصلوں سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے شرفا کون سے ہیں
جن کو ٹیکس پہ بہت مناسب اور زیادہ ریلیف مل چکا ہے پچھلے بہت عرصے سے. سب سے نمایاں جو اگزامپل ہے وہ ہمارا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے. ہمارے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں پاکستان میں اس وقت 1% جو ہمارے کسان ہیں ان کے پاس 22% اچھی زمین، پاکستان کی بہترین زمین 22%. صحیح. اور ان کی آمدنی سالانہ تقریباً 1000 ارب سے زیادہ ہے. اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں کھینچ کھانچ کے آپ کو سال میں 2 ارب ملتا ہے. صحیح. نہ ہونے کے برابر. ایک تو یہ سیکٹر ہے. پاشا صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، اگلا سیکٹر ضرور بتائیے گا، پھر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ سبھی زمیندار ہی ہیں، اس لیے ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگتا. جی بالکل بالکل. میں جب کچھ عرصے کے لیے تھا فائنینس میں تو 1997 میں ہم نے لگایا تھا، اور یہ ایک بڑا اچیومنٹ سمجھا جا رہا تھا، مگر اس کو آگے نہیں بڑھ پایا ٹیکس، اور نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری طرف جو سیکٹر جو میں سمجھتا ہوں اور وہ ان پروڈکٹیو بھی ہے اور انویسٹمنٹ کا پیسہ ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ ہے ریئل اسٹیٹ، یعنی کہ پراپرٹی پر ہمارے پاس مختلف ٹیکسز ہیں جن پہ ہم نے کافی چھوٹ دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت پراپرٹی جو ہے پاکستان میں وہ تقریباً یعنی کہ جس کی ویلیو جو ہے آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ تقریباً 80,000 ارب ہے. صحیح. اور اس پہ ریونیو جو ہے وہ 100 ارب کے قریب. صحیح. تو دیکھیں حد سے زیادہ چھوٹ دیا ہوا ہے پاکستان نے اپنے شرفا کو. اور تیسرا سیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کا ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ، جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، اور وہاں سے کھینچ کھانچ کے ہمیں 40-50 ارب صرف ریونیو ملتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ براڈ بیس کریں، پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جائیں، ایک اچھا نظام، انصاف والا نظام لائیں، اور جو ایڈیشنل ریونیوز آئیں ان سے اللہ کے فضل سے ہمارے غریب طبقے کو اور ریلیف پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. حفیظ پاشا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں سیر حاصل نظر ڈالی اور سیر حاصل بحث کی اکانومی کی سچویشن پر، پاکستان کے چیلنجز پر. ناظرین، حفیظ پاشا صاحب نے 4 چیزیں بہت اہم بتائی ہیں. انہوں نے کہا زراعت پر ٹیکس، پراپرٹی پر ٹیکس، اور اس کے علاوہ ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈر پر ٹیکس. اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست نہیں ریاست بچائی ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں بڑی جماعتیں ہیں اس ملک کی، دونوں کے پاس یہ موقع ہے کہ سیاسی فیصلوں سے ذرا معاشی فیصلوں کو الگ کریں. جہاں اتنی سختیاں عوام نے برداشت کی ہیں، کچھ سختیاں وہ اشرافیہ بھی برداشت کرے جو ایوانوں میں بیٹھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا سیکیورٹی کی سچویشن پہ بات کریں گے، کیونکہ سیاست، معیشت اور سیکیورٹی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج بھی پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا نارتھ وزیرستان میں، اور 7 جو جوان ہیں سیکیورٹی فورسز کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ذرا اس سچویشن پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر قمر چیمہ اور بریگیڈیئر وقار صاحب، ان سے سچویشن پر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ پہ ہم نے بات کی معیشت پر، اور تیسرے سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے سیکیورٹی کی سچویشن پر. آج میر علی میں دہشت گردوں نے ایک اور حملہ کیا، اور جسے کہتے ہیں بارود سے بری جو گاڑی ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی ایک کیمپ پر کے دروازے پر، مرکزی دروازے پر ٹکرانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد متعدد خودکش حملے کیے گئے. اس دوران جو ہے 5 جوان جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے وہ شہید ہوئے. اور جب دہشت گردوں نے سیکیورٹی پوسٹ کے اندر داخل ہونے کی یا کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو پاک فوج کی جو بیک اپ فورس تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر، انہوں نے مقابلہ کیا دہشت گردوں کا، اور ان 6 دہشت گردوں کو فائرنگ کے تبادلے میں جہنم واصل کیا. تاہم اس فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف، جن کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے، اور کیپٹن محمد احمد، جن کا تعلق تلگنگ سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے
5 دیگر جوانوں کے ساتھ اس سے قبل جو حملے میں شہید ہوئے تھے 7 جو جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو شہداء ہیں ان میں حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد شامل ہیں۔ شہید حوالدار صابر کا تعلق ضلع خیبر پختونخوا اور نائک خورشید کا تعلق لکی مروت سے، اور شہید سپاہی ناصر کا تعلق پشاور اور سپاہی راجہ کا تعلق کوہاٹ سے، اور شہید سپاہی سجاد کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ یہ آج کا ایک واقعہ ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے سبی کے علاقے میں ایس پی سی ٹی ڈی جو سبی ہیں میر خالد زمان مری، ان پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور بلوچستان میں اس حملے کے بعد فوری طور پہ جب پولیس نے ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیٹ کرنے کے بعد نہ صرف ایک حملہ کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، یہ پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے کافی عرصے کے بعد جب بلوچستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو سول آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو اور لیویز ہو، ماضی میں ان پر جب بھی حملے ہوتے تھے وہ اس طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کا جو مورال ہے وہ کافی اپ ہے، اور انہوں نے نہ صرف ریٹیلیٹ کیا بلکہ ایک حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 2 واقعات ہیں سبی کے اور میر علی کے۔ ذرا اس سچویشن پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر قمر چیمہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب، دونوں واقعات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کافی عرصے کی خاموشی کے بعد پھر میر علی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات۔ جی بالکل، اس میں جو آئی تھنک دسمبر آنورڈ جو ہے بڑا لل پیریڈ رہا، اور اس میں انٹیلیجنس بیس آپریشن چلتے رہے ہیں اگینسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بلوچستان میں بھی اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے بارڈرنگ ریجن میں۔ بیچ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ تھا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا انڈیا کا، جسے وزٹ کیا ہے افغانستان کو، اور اس کو بڑا ہائی پروفائل طریقے سے شو بھی کیا گیا، انڈیا نے بڑا سیلیبریٹ کیا، اور طالبان انڈیا بھائی بھائی اس کے نعرے بھی لگے، اور اس میں صاف ظاہر ہے آل دو شو یہ کیا گیا کہ یہ ڈپلومیٹس ہیں، بٹ آئی تھنک یہ اجیت دوول کے آفس سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا نیشنل سیکورٹی کا جو منسٹری ہے، کیونکہ راس کے انڈر کام کرتے وہ لوگ بھی وہاں پہ تھے، تو وہاں کچھ میسیجنگ ہوئی، یا مطلب جو لل پیریڈ چل رہا تھا شاید اس پہ انڈیا وانٹڈ کہ کوئی ایکشن ہو، اور یہ جو نیا اپروچ آئی تھنک دس از ٹو بی سین ویری کرٹیکلی ان پاکستان، کہ بھارت جو ہے ابھی جو گیپ کریٹ اس کا فائدہ اٹھا۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے، دوسرا جو ہے 2024 ڈکلیئرڈ انشاءاللہ بائی دی سینئر ملٹری لیڈرشپ اینڈ آئی ایم شیور پولیٹیکل لیڈرشپ کہ یہ دہشت گردی کا لاسٹ ایئر ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ دسمبر آنورڈ یہ ڈیفینسو پہ رہے ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، لیکن اسنیک اٹیکس آر پاسبل۔ اس میں جس طرح پہلے بھی آئی تھنک ہم نے آپ کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ اس میں مالی اور لیٹس سے ٹیکنیکل معاونت جو ہے اکراس دا بارڈر وہ ہوتی رہی ہے، اس کے پروفس ہیں جو شیئر بھی کیے گئے۔ ابھی افغان گورنمنٹ پہ، افغان انٹرم گورنمنٹ پہ ایک اور پریشر ہے، وہ ہے بیسیکلی جو ابھی یو این میں ڈسکشن ہوئی ہے، یو این سیکورٹی کونسل میں، کہ یہ ٹیررسٹ فیکٹریاں بھی بند ہونی چاہیے۔ تو اس میں ریجنل آئی تھنک لیول پہ بھی بڑی تشویش ہے، لوگ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، کوریڈورز کھل رہے ہیں، اس میں افغانستان کو انٹیگریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن دے ہیو ٹو واک دا ٹاک۔ لیکن ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک جو آج لڑا ہے جوانوں نے، ہمارے اس میں ایک لیفٹنٹ کرنل، ایک کیپٹن شہید ہوئے، 7 باقی جوان جو ہے، تو یہ شو کرتا ہے جو ریزالو ہے، اور اس میں لیڈ کیا ایک لیفٹنٹ کرنل فرام دا فرنٹ، اور یہ ہماری ٹریڈیشن رہی ہے ہماری طرف سے۔ تعزیت جو فیملیز ہیں شہداء کی، صاف ظاہر ہے جو جوان شہید ہوئے آفیسرز وہ کسی کے بھائی تھے، کسی کے والد تھے، یا کسی کے بیٹے تھے، تو یہ اتنی بڑی قربانی جو ہے ایسی قوم کے لیے انفارچونیٹلی یہاں پہ ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کو ٹریولائز کرتی، لیکن انشاءاللہ یہ فائٹ جو اس سال ختم کی جائے گی۔ قمر چیمہ صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب نے جو پوائنٹ رکھا، اور خاص کر انہوں نے افغانستان میں جو انڈین وزٹ ہے اس کو جو مینشن کیا، آپ بھی ذرا انٹرنیشنل سچویشن پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی عرصے سے جو ایک خاموشی تھی، کوئی ایک سکون کا ماحول تھا، اسے دوبارہ ٹریگر کرنے کی کوشش دشمن کی جانب سے کی گئی ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں اس سال میں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل نارملسی آ چکی ہوئی ہے، ایک بات، دوسری پاکستان کی جو سیکیورٹی اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھے، ان کی ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی کوشش ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں۔ سو اس سلسلے میں جیسے بھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2024 جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ افغانستان نے بھی گرمی تک کا ٹائم مانگا، یہ جو گرمیاں آ رہی ہیں، یہ سمرز آ رہی ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو کسی نہ کسی طریقے ڈس آرم کر لیں گے، کیونکہ دیکھیں اس وقت افغانستان کے اندر ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی موجود ہے، داعش خراسان موجود
موجود ہے, بہت سارے جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپ ہیں ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں, تو ایک بڑی وہاں پہ بھی گروہ جتھا بنے ہوئے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی اسپیسیفکلی کیونکہ ایک بڑا اس کی سینکچریز ہیں وہاں کے اندر, سو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں سمر تک کا ٹائم دیں. سو لائکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ جی مزید دنیا اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں, دنیا جو ہے وہ انڈو پیسیفک میں کیا کیا پلان کر رہی ہے, اور ہم وہی 2014 18 20 والی سٹوری دوبارہ اس سچویشن میں رہیں, اور اب ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. سو افغانستان نے اپنا ٹائم مانگا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ڈسارم کریں گے, اور ایز دیٹ گیٹ ڈسارمڈ باقی یہ داعش خراسان اور باقی جو کچھ سیپریٹسٹ رہ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے بھی ڈیل کر لیا جائے گا. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے چائنا نے اب ریکگنائز کر لیا ہے افغان طالبان کو, پاکستان بھی ان کو احساس دلوا رہا ہے ٹائم اینڈ اگین کہ دے ہیو ٹو بیہیو میچورلی. ناؤ دے آر نو مور نان اسٹیٹ ایکٹرز, دے آر اے اسٹیٹ. وہ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی وہ جو ایک ٹریڈ ہے, کاروبار ہے, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, وہ بڑا متاثر ہو سکتا ہے اگر ٹی ٹی پی اس طرح کھلم کھلا وہاں سے آپریٹ کرتی رہی. صحیح. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب, اس وقت جو قمر چیمہ صاحب نے نقطہ رکھا کہ افغان حکومت ایک وقت مانگ رہی ہے, ایک مہلت مانگ رہی ہے کہ وہ ڈسارم کرے گی ٹی ٹی پی کو, ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, ماضی میں بھی اس طرح کی یقین دہانیاں پاکستان کو کروائی جاتی رہی ہیں, آپ کے خیال میں یہ بھی صرف وقتی یقین دہانی ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ اب عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جی اس میں کچھ انڈیکیٹرز تو ہیں جو آئی تھنک لاسٹ ایئر سے ایون جو سپریم لیڈر ملت احمد اللہ کا آئی تھنک اس کے اوپر فتویٰ بھی تھا, اس کے بعد ایک عزم کا اظہار کیا گیا تھا. لیکن 2-3 چیزیں آئی تھنک اور بھی دیکھنی ہے, بیکاز اگر یہ ٹریڈ روٹس کھلتے ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی ریجن میں کنیکٹیوٹی آتی ہے, اس میں چائنا کا فیکٹر ہے, اس کے بعد آپ کی پورٹس ہیں, ایون ایران کو اگر آپ دیکھ لیں اور سینٹرل ایشیا کا, تو وہ آئی تھنک کس کے اگینسٹ جاتا ہے. تو موسٹ پرابلی اس میں آئی تھنک جو اسپوائلر ہو سکتا ہے جو میری نظر میں وہ انڈیا کرے گا. اور پھر آئی تھنک طالبان کے اندر اسپلنٹر گروپس ہیں, آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ اسیسینیشنز ہوئی اسپیشلی کشمیری لیڈرز کی, اور بھارت نے بڑا سیلیبریٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے جس طرح نجر کو انہوں نے کینیڈا میں کہ لمبی بات ہو جائے گی, اوتار سنگھ کھنڈا کہتے ہیں, ایک انٹرنیشنل آئی وڈ سے جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے بھارت اس وقت اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں بریگیڈیئر صاحب ایک نقطہ اور جو بہت اہم ہوگا, جو آپ نے ابتدا میں کہا کہ جس طریقے سے آج جب میرلی میں اٹیک ہوا, آپ نے کہا کہ کرنل کاشف نے لیڈ فرام دا فرنٹ ایز آفیسر کیا اور ان کے ساتھ ایک کیپٹن بھی شہید ہوئے. لیکن کل جب سبی میں ایک واقعہ ہوا, ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ بلوچستان میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو سول آرمڈ فورسز اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر پاتی تھی, لیکن ان کی جب سے ٹریننگ کی گئی ہے پاکستان آرمی کی جانب سے, گزشتہ روز کے واقعے میں یہ دیکھا گیا کہ جب دہشت گردوں نے سبی میں ایس پی سی ٹی ڈی کو خالد مری صاحب کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد پولیس نے ریٹیلیٹ کیا, پولیس نے رسپونڈ کیا, نہ صرف رسپونڈ کیا بلکہ ایک حملاور کو زخمی حالت میں گرفتار کیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آئی تھنک ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور مرال بڑا فرق ہے. اور ابھی اگر آپ دیکھیں لیٹس سے وزیر داخلہ جس طرح بگٹی صاحب تھے, ان کا بھی ایک ڈائریکٹ کنیکشن, ناؤ ہی از دا چیف منسٹر, تو ایک کنٹینیوٹی بھی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی وہاں پہ. اور دوسرا جو ہے آئی تھنک بلوچستان میں بھی ایک اویئرنیس ہے لا انفورسمنٹ میں, اسپیشلی جو پولیس ہے, لیویز ہیں, ان کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی ہے اور ٹریننگ بھی کی. تو آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو گیو, اور یہ بڑا انکریجنگ ہے جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا. اگر پولیس اور لیویز اور فرنٹیئر کور لڑ لیتی تو مے بی آرمی کی اس جگہ پہ ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو فرسٹ لیئر اگر رسپونڈ کر دے یہ بڑا انکریجنگ ہے. بالکل ٹھیک. قمر چیمہ صاحب, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس سچویشن کو؟ دیکھیں جی, ہماری لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بڑی سخت جو قسم کی وہ آلریڈی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, اور شہداء کو ہمارا سلام ہے. لیکن جو پچھلے سال کی جو رپورٹس ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے. پچھلے سال جو دہشت گردی کے واقعات بڑے ہوئے ہیں وہ 6 سالہ انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے, مینس کے زیادہ ہوئے ہیں. اور میں اس کو ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کلاس نے جو انسرٹینٹی کریٹ کی تھی اور ماحول پیدا کیا تھا, اس کا میرا خیال ہے کہ انڈیا فیکٹر اس کو ضرور فائدہ اٹھاتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جیسے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, ابھی یہ جو جے پی سنگھ صاحب وہاں پہ افغانستان گئے تھے اور عامر متقی صاحب سے ملے ہیں, تو وہ بات تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی کر رہے ہیں, لیکن obviously they really want to keep پاکستان بزی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان نارمل ہو جاتا ہے, نارملائزیشن آ جاتی ہے, اکنامک گروتھ ہوتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو تھوڑا بہت فنڈنگ کر کے بہت سارے ممالک سے گروپس کو پیسہ دے کے تو جو ہے معاملات پاکستان کے خراب کیے جائیں تاکہ انویسٹر نہ آئے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ سال بڑا امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ چکی ہے, فوج اور لا انفورسمنٹ تیار ہے. بس میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کو بھی اس پہ ہم سے کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان ملیٹنٹس کو ڈسارم کرنا چاہیے.
बिल्कुल ठीक डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारउल हसन साहब, आप दोनों का शुक्रिया। नाजरीन, दोनों ने कहा कि ये साल बहुत अहम है और ये साल पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। बड़े सख्त फैसले करने होंगे और इन सख्त फैसलों के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत इकट्ठे एक पेज पर हैं। इसका इयादा कल भी हमने ये देखा कि जब वज़ीर आज़म ने दौरा किया GHQ का, तो इसका इयादा दोनों तरफ से किया गया। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।